آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا وفي رواية كفاه الله هم الدنيا وهم الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع میں آنے کو قبول فرمائے. ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی نہیں ہے کہ نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے، بلکہ ہم اور آپ یہاں ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے جمع ہوئے اور ایک بہت اونچی محنت کی نسبت سے جمع ہوئے اور ایک بہت اونچے مقصد کے لیے جمع ہوئے. ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے کہ جتنی بھی انسانیت ہے یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائے، آخرت کے نقصان سے بھی بچ جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. ہر انسان کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے. اللہ نے اس جہان کو محنتوں کا جہان بنایا ہے، لیکن ہر ایک اپنی محنت سے کامیاب نہیں ہوتا. وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس کی محنت کی ترتیب صحیح ہو. وہ صحیح ترتیب والی محنت وہ نبیوں والی محنت ہے، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. تو ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اس کام کی نسبت سے ہے، اس محنت کی نسبت سے ہے، اس مقصد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے.
इंसानों की कामयाबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न मुल्क के साथ जोड़ा है, न माल के साथ जोड़ा है, और न ही दुनिया के इस फैले हुए साजो सामान के साथ जोड़ा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की दोनों जहानों की कामयाबी को अपने पूरे दीन के साथ जोड़ा है। हर जमाने में जो इंसान कामयाब हुए हैं वो दीन इस्लाम की बरकत से ही कामयाब हुए हैं, और आइंदा भी जो इंसान कामयाब होंगे वो भी दीन इस्लाम ही की बरकत से कामयाब होंगे। गुज़िश्ता जमाने में जो इंसान भी नाकाम होकर गए हैं वो दीन इस्लाम को छोड़ने की वजह से नाकाम होकर गए, और अल्लाह की यही सुन्नत जारिया क़यामत तक के लिए है कि आइंदा ज़माने में जो इंसान जिस हैसियत का होगा, अगर अल्लाह के दीन को छोड़कर अपनी जी चाही और मनचाही पे चलेगा तो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहलों को नाकाम किया, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बाद वालों को भी नाकाम फरमाएंगे। तो कामयाबी का जो रास्ता है वो अल्लाह का दीन है। दीन के अलावा अगर इंसान को नजर आ रहा है ये इंसान की आंख का धोखा है, और ये धोखा मौत पर खुल जाएगा। लेकिन मौत पर इंसान पर धोखा खुले फिर उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिसकी जो घड़ी आती है उसी घड़ी में उसको दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होना होता है। इंसान जो अब दुनिया में आया है ये अब खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका एक आलम से दूसरे आलम में इंतकाल होता चला जाएगा। आलम अरवा से माँ के पेट में मुंतकिल हुआ, माँ के पेट से आसमान और जमीन के पेट में आया है, फिर यहाँ से इसका इंतकाल जमीन के पेट में कब्र में होगा, फिर वहां से इसका इंतकाल हशर के मैदान में होगा। फिर आगे दो ठिकाने हैं जहां इंसान ने हमेशा रहना है, या जन्नत है जो अल्लाह का मेहमान खाना है, जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों और बंदियों के लिए बनाया है, या दूसरा जहन्नम है जो अल्लाह का जेल खाना है, कैद खाना है, जो नाफरमान बंदों और बंदियों के लिए अल्लाह ने बनाया है। ये दो ठिकाने हैं। तो इंसान जो दुनिया में आया है अभी ये खत्म नहीं होगा, बल्कि इसका एक आलम से दूसरे आलम में इंतकाल होता चला जाए। तो मौत पर इंसान पर ये धोखा खुले कि कामयाबी मुल्क में नहीं है, माल में नहीं है, दुनिया के इस फैले हुए साजो सामान में नहीं है, तो फिर उसके हाथ से वक्त निकल चुका होगा, फिर उसको कोई मोहलत नहीं मिलेगी। हाँ, मौत से पहले पहले अगर इस धोखे से निकल जाए तो फिर इंसान अपनी इस्लाह कर लेता है, अपने मामले को अल्लाह से दुरुस्त कर लेता है, तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, बाकी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर देता है। अल्लाह ने ये जो तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है ये मौत तक खुला है। अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि ये मेरे बंदे हैं, इनके साथ नफ्स भी लगा हुआ है, इनके साथ शैतान भी लगा हुआ है, और ये दोनों दुश्मन इसको मेरे रास्ते से हटाएंगे, मेरे दीन से हटाएंगे, मेरे अहकामात से रोकेंगे। खूबसूरत औरतों की, हूरों की नेमतें ये तुम्हारे इस्तेमाल करने से न तो खत्म होंगी, न कम होंगी, न पुरानी होंगी।
دنیا کے غم بھی عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن موت سے جو غم شروع ہوگا، تنگی شروع ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا۔ کہتے روح نکلتے ہوئے اس انسان کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے ایک زندہ پرندے کو سلاخ میں پرو کر آگ پر پکایا جائے، کہ جس کے جسم پر 1000 وار تلوار کے لگائے جائیں، چھنی چھنی ہو جائے گا۔ کہتے اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی۔ تڑپا تڑپا کی روح کو نکالا جائے گا۔ آسمان کی طرف لے جائیں گے، دروازوں پہ استقبال نہیں ہوگا، وہیں سے کہا جائے گا پھینک دو اس کو جہنمیوں کی روحوں کی طرف۔ یہاں رشتے دار اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، جہنم کا کفن پہلے ہی فرشتے اس کو پہنا دیں گے، اور جب قبر میں پہنچے گا کہتے ہیں چھو آئے وہاں۔ قبر کہے گی تیرا آنا نامبارک۔ اور قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جائیں گے قبر میں۔ ایک اژدہا اتنا زہریلا ہے کہ اس کی ایک پھونک سے یہ دنیا کا سارا سبزہ ختم ہو جائے، اور قیامت تک پھر یہ زمین سبزہ اگانے سے محروم ہو جائے۔ اتنا زہر ہوگا اس کے ایک پھونک میں۔ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کے آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے چہرہ سیاہ ہوگا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوں۔ سورج کے نیچے اللہ قیامت کے دن کھڑا کرتے ہیں، سورج سب کے اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبا ہوا ہو۔ حساب کتاب میں سختی ہوگی، جس سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، بس گیا ہو۔ سینہ چیر کر بایاں ہاتھ پیچھے سے نکال کر کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، عمل نامے کو، اور فرشتے سے اللہ فرمائیں گے کھینچو اس بدبخت کو، پلسرات پر پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ فرشتے منہ کے بل اس کو گھسیٹیں گے اور جہنم کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہنچ جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، ایسے ہی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کہتے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے۔ کہتے جہنمی کو اس جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا، ایک چنگاری برداشت کر سکتا؟ جہنمی کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی۔ وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی سخت بھوک ہے، کتنی سخت پیاس ہے۔ اور میں مخلوق کی بھوک کو جمع کیا جائے، مخلوق کی پیاس کو جمع کیا جائے تو ایک جہنمی کی بھوک کا ایک جہنمی کی پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیاب۔ کامیابی کے نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب، اور اللہ فرمانے کون کامیاب ہو گیا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا کہ نبی آ کر لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے، یہ بات بتاتے تھے، صحیح محنت پر ڈالتے تھے، غلط محنت سے روکتے تھے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یہ محنت فرمائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا۔ 23 سال آپ نے یہ محنت فرمائی۔ اس 23 سال کی محنت کی برکت سے دین بھی مکمل ہوا اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا آپ کی زندگی میں 23 سال کی محنت کی برکت سے۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے۔ انسانیت قیامت تک آتی رہے گی اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، ایک نبی آئے، محنت کی، وہ چلے گئے، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، وہ چلے گئے، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی آتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب وہ ذمہ داری والا کام، وہ محنت اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے۔ اس امت کو اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، بہترین امت ہو، افضل امت ہو، خیر امت ہو، اور وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، دین اسلام کی طرف بلاتے ہو،
برائی سے منع کرتے ہو، بے دینی سے روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کی افضلیت، شرافت اس کام کی نسبت سے، اس محنت کی نسبت سے ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، روزے زیادہ رکھتی ہے، حج زیادہ کرتی ہے۔ پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں تھیں، سخت سخت احکامات تھے، لیکن اللہ نے ان کو نیابت میں یہ کام نہیں دیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو خیر امت نہیں فرمایا۔ اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی، اعمال بھی گنے چنے ہیں، لیکن وہ محنت اللہ نے اس امت کی طرف منتقل کر دیا جو محنت اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے، اس لیے فرمایا تم افضل امت ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دے کے فرمایا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين۔ نبی جی اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر کر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ ادعو الی اللہ، میں چل پھر کر لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرت، کہ پورے یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھ کر کے، بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھ کر کے، یعنی یقین کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ انا ومن اتبعنی، یہ اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء خداوندی کے مطابق امت کو پہلے اس محنت کے لیے تیار کیا، پہلے دین کی محنت پر کھڑا کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، آخری حکم جو آیا وہ حج کا آیا، اور آپ عرفات کے میدان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے بتا دیا کہ آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کبھی پیشی نہیں ہوگی، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ دین اسلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا تھا، میرے زمانے میں جوان ہو گیا۔ دین اسلام آدم علیہ السلام سے چلا تھا، میرے زمانے میں جوان ہو گیا۔ پھر مثال دے کے سمجھایا، بچہ ہوتا ہے اس کو ایک کرتا پہنا دیتے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یہ کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، سال 2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے،
پھر اس کے ناک کا جوڑا پہنا. تو جب جوان ہو جاتا ہے اب قد کا رکنا بڑھ جاتا ہے، قد کا بڑھنا رک جاتا ہے. اب جو 14-15 سال میں پہنا ہے وہ 24-25 سال، 34-35 سال، 44-45 سال، 54-55 سال، موت تک وہ سوٹ اس کو پورا آتا ہے. تو دین اسلام سارے نبیوں کا ایک ہی تھا. شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین اسلام شریعت کو بھی مکمل کر دیا. اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی کمی پیشی نہیں. اور اللہ پاک کے ہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے. اللہ نے دین اسلام کی برکت سے سارے ادیان کو اللہ نے باطل قرار دے دیا، منسوخ کر دیا ہے. دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی چلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر سے آئے، کسی نبی کے صحیفوں میں سے کوئی ورقہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس میں نصیحت کی باتیں تھیں. وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے. جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا جا رہا، غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ورقے میں دیکھ رہے تھے، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضور کے چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے. تو جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے تو حضرت عمر کو ایسے ہاتھ مار کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھتا نہیں پیارے نبی کے چہرے کی طرف. جب انہوں نے اس ورقے سے چہرہ ہٹا کر حضور کے چہرے پر نظر ڈالی تو غصہ سوڑا، فوراً پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا. بار بار اس کو پڑھنا، بار بار اس کو پڑھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے غصے کے آثار ختم ہوئے. حضور نے فرمایا، عمر سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کے ساتھ آ جائیں اور اس پر عمل کریں، میرا اتباع نہ کریں، وہ بھی نجات نہیں پا سکتے، وہ بھی نجات نہیں پا سکیں گے. تو دین اسلام تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی شروع کروا دی. مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اپنے دوستوں میں گئے اور ان کو ترغیب دے کر حضور کی خدمت میں لائے. حضور نے دعوت دی، پہلے دن 4-5 دوست ان کے اسلام میں داخل ہو گئے. دوسرے دن پھر گئے، پھر ان کو ترغیب دے کر حضور کی خدمت میں لائے، پھر ان کے 5-6 دوست اسلام میں داخل ہو گئے. عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ دعوت دے رہی ہیں، جوانوں میں علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں. تو امت کو پہلے دین کی محنت پر تیار کیا. دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، محنت پہلے سکھائی، دین 23 سال میں سکھایا. جس محنت سے دین دنیا میں پھیلتا ہے اس محنت پر امت کو پہلے تیار کیا. اور ان کو بتا دیا، کیا بتایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد اب کوئی امت اور آنے والی نہیں ہے. اور صحابہ اکرام اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کیا.
اس کے لیے اپنا جان لگایا، اپنا مال لگایا، اپنا وطن قربان کیا، اللہ کے دین کو لے کر دنیا کے ملکوں میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گئے۔ اللہ نے بتایا تھا نا وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، 70 لاکھ مربع میل۔ بعد میں امیہ خلفاء آئے اور عباسیہ خلفاء آئے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، 1/4 کونا دنیا کا رہ گیا تھا، یورپ کا، فرانس کی طرف کا، بس ساری دنیا میں اللہ نے دین کو پہنچایا اور ان کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کو سمجھ گئے تھے، اپنے کام پر تھے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ آج بڑے کہتے ہیں صدیاں گزر گئی درمیان میں اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو چھوٹے ہوئے، اس لیے آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ کھانے کمانے، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو مقصد بنا لیا، ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ اس لیے اپنا نقصان تو کر رہا ہے، لیکن یہ تو ساری انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے کہ امت اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے۔ لوگ ظلمتوں سے نور کی طرف کیسے آئیں گے؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف کیسے آئیں گے؟ تو نبی والی محنت امت کرے گی تو لوگ ظلمتوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں گے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آئیں گے۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آؤں تو زمیندار آیا نا، آؤں کارخانے دار آیا، آؤں ڈاکٹر آیا، انجینئر آیا، آؤں ماسٹر آیا، ماسٹر آؤں مزدور آیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کارخانے دار ہوں، زمیندار ہوں، صدر ہوں، وزیر ہوں، یہ نہیں کہتا میں حضور کا امتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام۔ آج مسلمان اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے، اس لیے کون سا دروازہ ہے جہاں ساتھی جا کے دستک نہ دے رہے ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہوں کہ آؤ بھائی مسلمان بھائی آؤ، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام ہے۔ یہ آگے سے کہتا ہے ہاں تمہاں جی گل تو سچی ہے، لیکن چھا کریں آؤں تک کاروبار وارو آیا نا، ملازم آیا نا، گھر واری آبار بچہ آئے، ہاں میں تو مزدور ہوں، کارخانے دار، زمیندار ہوں، بیوی بچوں والا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر مگر اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے، سمجھانے سے بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، نکلو نکالو، اس مقصد کے لیے ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنے کام پر آئے۔ آج
آج سارے عالم میں جو فساد مچا ہوا ہے مسلمان کی اپنی ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے. مسلمان کی مثال تو چوراہے کے سپاہی کی طرح. چوراہے کا سپاہی اگر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو لوگوں کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ. اور یہ سپاہی کھڑے ہو کر کونے میں چائے پی رہا ہے اور اپنے اور کسی تقاضے میں لگا ہوا ہے تو لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے، لوگوں کے مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. آج سارے عالم میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے چوراہے کو چھوڑ دیا ہے. میرے بچوں کے لیے سبزیاں خریدنے میں لگا ہوا ہے. اور اس امت کی جو قیمت اللہ کے نزدیک تھی وہ اس کام کی نسبت سے ہے. جب یہ کام پر تھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بیلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا. اور جب سے اس نے اس مقصد کو چھوڑا ہے تو اللہ پاک نے بھی اس کو کسائیوں کے حوالے کر دیا. کاٹو ان کو، مارو ان کو. جب کوئی اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے نا پھر اس کی قیمت نہیں رہتی اس چیز کی. بھینس جب تک دودھ دیتی ہے نا سب گھر والا ان کی خدمت کر رہا ہے. کوئی اس کی مالش کر رہا ہے، کوئی نہلا رہا ہے، کوئی چارہ دے رہا ہے، کوئی پانی، کوئی یہ. کیوں؟ دودھ دیتی ہے، کھیر پہ دیتی ہے، سب گھر والے اس کی خدمت کر. اور جب وہ چھوڑ دیتی ہے دودھ دینا تو کیا کرتے ہیں؟ کسائی کے حوالے. پھیرو اس کے گردن پر چھری، کر دو اس کے ٹکڑے ٹکڑے. درخت جب تک پھل دیتا ہے سب اس کی رکھوالی کرتے ہیں. پھل دے رہا ہے اور پھل دینا چھوڑ دے تو وہی لا کے کلوڑا کلاڑا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلر جلا دیتے ہیں. کلر آگ میں جلا دیتے ہیں اس لکڑی کو، اس درخت. آج امت اپنے مقصد پر نہیں ہے، اس لیے ساری دنیا میں آج دیکھ لو کیا حال ہے امت کا. اور امت کے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ امت اپنے کام پر آ جائے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے. اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، کہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلاؤ. یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اسی مقصد کے لیے ہے. مسلمان تجارت کے لیے نہیں آیا، زراعت کے لیے نہیں آیا، ملازمت کے لیے نہیں آیا، کھیتیوں کے لیے نہیں آیا. کہتے یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کے بندو، یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے بہت سے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، وہ کمائیں گے ہم کھائیں گے. آج اپنے مقصد کو ہم نے چھوڑا ہے نا، ہم کما رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. خون چوس رہے ہیں ہمارا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ نے مسلمان کو بادشاہوں والا کام دیا ہے، شہزادوں والا کام دیا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ میں مکھیہ چھت روڈ صفا کریں، جھاڑو لیا جھاڑو، مجھے چھوڑو روڈ صاف کر. شہزادوں کو کہا بھائی تم حکومت سنبھالو. نہیں میں روڈ صاف کرتا ہوں. کرو صاف روڈ.
امت اپنے کام پر آ جائے. ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے. اس محنت کو ساری امت میں، اس محنت پر ساری امت کو تیار کرنا ہے. یہ نکالنا اسی مقصد کے لیے ہے کہ نکلے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آتا. ہر کام کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے. ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑتا ہے. ہر کام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ماحول میں چلنا. ماحول کا بغیر ہم نہ تو سمجھی سکے پانچی زندگی جو مقصد. ہر کام جو لائے پانچی ماحول کی ضرورت ہے. تبلیغ میں یہ ماحول ٹھائن جلائے، مسجدن میں، گھرن میں، علاقن میں، شہرن میں، گوٹھن میں، پوری دنیا میں یہ ماحول ٹھائن کی ضرورت ہے. ساری دنیا میں یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ماحول ہوگا تو بچہ بھی سمجھے گا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. ہاں اے اللہ تیرے کلمے کو ساری دنیا میں بلند کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمت اللہ فی العالم کلہ. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. تو اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگ جائے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ، ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ، ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ فرمائیں. تاجروں کے ساتھ حشر ہوگا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. زراعت والوں کے ساتھ زندگی گزری تو قوم سبا کے ساتھ حشر ہوگا. حکومت والوں کے ساتھ ہوئی تو پھر فرعون اور نمرود کے ساتھ حشر ہوگا. ہاں منجی پارٹی وڈی تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اکثریت کا نعرہ لگانے والے. جب اللہ کے دین کی محنت کی تو اللہ پاک نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. اسی پیمانے سے عطا فرمائیں گے جس پیمانے. قسم کھا کے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ ان چار چیزوں کی قسم، میں نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. یہ ساری مخلوق سے ممتاز ہے. جی ہاں، ساری مخلوق سے ممتاز. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، محترم بنایا. جی ہاں، تو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے انسانوں میں سے بنایا، ماں کی گود میں پیدا کر دیا. اب زبان سے بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عمل سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اللہ نے اس کو اپنے خلافت کا مقام عطا فرمایا. ہاں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، ہمارے حکموں کے مطابق. تو انسان تو بہت سے آئے اور آئندہ بھی آئیں گے. ان انسانوں میں سے جو اللہ کو پسند ہیں وہ مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ. ہر زمانے میں یہ کلمے کو لے کر نبی آئے اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا
اس صفت کو جوڑ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، جیسے نوح علیہ السلام پر لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ تو مسلمان، انسانوں میں سے مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ یہ کائنات تو اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے، لیکن اس کی بقا کا دار و مدار مسلمان پر ہے۔ اگر اس کائنات میں ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا، باقی کچھ نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، ایک کلمہ پڑھنے والا ہوگا، یہ سارا نظام اللہ چلاتے رہیں اس ایک کلمے والے کی برکت سے۔ جب وہ دنیا سے جائے گا، پھر اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک لپیٹ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ کلمہ جو ہے مسلمان ہونا، کلمہ مسلمان ہونا، سارے انسانوں میں سے ایک مسلمان اللہ کو پسند ہے۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یہ مسلمان۔ کسی حکم پر، کسی اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو نہ کھینچے، سرکشی نہ کرے۔ جیسے جب اللہ پاک نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، شیطان جو ہے وہ رہ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا بھی کہ یہ سب سجدے میں چلے گئے، تم کیسے اکڑ کر کھڑے ہو گئے؟ تو اس نے آگے دلیلیں دینا شروع کر دی کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، تو آگ کا کام تو اوپر جانا ہے، اوپر اٹھتی آگ، اور مٹی کا کام نیچے جانا ہے زمین کی طرف۔ اس کی یہ کہنا تھا کہ آپ آدم کو کہتے کہ وہ مجھے سجدہ کرے۔ تو اللہ کے ایک حکم، اور وہ بھی تعظیمی سجدے کے بارے میں تھا، فرضی سجدے کے بارے میں نہیں تھا، لیکن شیطان نے اللہ کے اس حکم سے سرکشی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو گیا، اللہ نے اپنی رحمت سے نکال دیا، اس کو لعین بنا دیا۔ جی، لیکن جب اللہ کی کسی جو حکم دیا تھا اللہ نے آدم کو، اس میں بھول چوک میں وہ پھل کھا لیا، تو جنت سے دنیا میں اتار دیے گئے، اور پھر اللہ کے سامنے روتے رہے اور یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہتے ہیں اتنا روئے ہیں آدم علیہ السلام، اگر ان کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو آدم کے آنسو بڑھ جائیں گے، لیکن عاجزی کی، انکساری کی کہ اللہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دے، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں۔ تو مسلم کون ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، اس میں کسی چیز، کوئی چیز اس کے معنی نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں،
انبیاء علیہ السلام کے دادا، اللہ نے ان کی ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے 70,000 نبی بھیجے، 70,000، اور ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی بھیجے، لیکن وہ سارے نبیوں کے امام بن کر آئے، سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان سے گزارا، پھر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے، تمہارے ذمہ امامت ہوگی، تم قدوہ بن کر چلو گے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو آزمائش لی، جب امر دعوت آیا کہ نمرود کو دعوت دو، قوم کو دعوت دو، تو جب دعوت دینے لگے تو پھر اس کے اوپر حالات آئے، نمرود مخالف ہو گیا، اس کی حکومت مخالف ہو گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی ان کے مخالف ہو گئے، ان کو جیل میں ڈال دیا۔ جی ہاں، اور امر دعوت کے ملنے پر جب دعوت کا کام شروع کیا اللہ کے حکم سے، لوگوں کو، نمرود اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے لگے، ہاں جی، تو اس کی وجہ سے یہ وزیر اعظم کے بیٹے تھے، اور اس زمانے میں الیکشن نہیں ہوتے تھے کہ بعد میں الیکشن ہوں گے تو وزیر اعظم بنے گا، کہتے وزیر اعظم کی جگہ اس کے بیٹے کو وزیر اعظم بناتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے بعد وزیر اعظم بھی بننے والے تھے، اور نمرود ساری دنیا کا بادشاہ گزرا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ گزرا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں دیکھا کہ وزارت عظمیٰ سے محروم ہوں گا، ہاں جی، جیل جانا پسند کر لیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ماں باپ نے بھی سمجھایا، انہوں نے بھی سمجھایا، لیکن ہاں جی اپنے کام سے کہ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ ہاں، نمرود کو کہا تو رب نہیں ہے، رب اللہ ہے جس نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا ہے، ہاں، تو پالنے والا نہیں ہے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ پالنے میں اس دنیا کے کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، ہاں، اللہ پالنے میں کسی نقشے کا محتاج نہیں۔ جی ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے آگ میں ڈالنے کا وہ واقعہ یوں پیش آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی موقع پر ان کا کوئی تہوار تھا، خوشی کا دن تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا ہمارے ساتھ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، نہیں جاتا۔ تو قوم اچھے اچھے کھانے پکا کر، ان کا جو بت خانہ تھا، نمرود کو بھی رب مانتے تھے اور بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کے بھی سجدے کرتے تھے، بتوں سے بھی مانگتے تھے، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، ہاں، تو اچھے اچھے کھانے وہ دن میں پکا کر وہاں رکھ کر بتوں کے سامنے، اور جا کر کھیل کود میں لگ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، کلاڑا اٹھایا اور سیدھا بت خانے میں آ گئے، ان کے سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا ارے کھاتے کیوں نہیں ہو، یہ اچھے اچھے کھانے پڑے، کھاؤ نا، کھاؤ کھاؤ۔ وہ کچھ بت کیا جواب دے گا، کیوں بھائی بت جواب دے سکتا ہے؟ تو کلاڑی اٹھائی اور کسی بت کی ٹانگ کو کاٹ کے اس کو گرا دیا، کسی کے بازو کو کاٹ کے اس کو گرا دیا، کسی کی گردن کاٹ دی، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے سارے، اور بڑے بت جو درمیان میں تھا
وہ کلاڑا اٹھا کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود آ کر پھر وہ جو انہوں نے بیماری کا عذر کیا تھا، نبی کو کیا بیماری ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کو دیکھ نہیں سکتا، کہ اللہ کے سوا لوگ کسی کے سامنے سجدہ کریں؟ پیدا اللہ نے کیا، سارے انعامات اللہ نے دیے، اور یہ انسان اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اور گن دوسروں کے گا رہا ہے، کتنا ناشکرا ہے۔ تو نبی کو یہ غم ہوتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، اپنی امت کا غم، امت کی فکر ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں بیمار ہوں، یہ بیماری تھی کہ میری امت کا کیا بنے گا، یہ لوگ نہیں مان رہے، اس کا کیا بنے گا، یہ غم تھا، یہ درد تھا، یہ کڑن تھی۔ تو واپس آ گئے اپنے گھر میں۔ وہ قوم جو تھی، جب شام کے وقت قریب ہوا تو عصر کے وقت وہ آئے تو پہلے بت خانے میں جا کے بھائی کچھ کھا پی لیں گے، وہ جو تبرک ہو گیا ہے، ہاں خداؤں کے سامنے رکھا ہوا تھا، ان کی توجہیں پڑی ہیں، بابرکت رزق ہو گیا ابھی۔ جب آ کر دیکھا، ارے یہ کیا ہو گیا، کوئی وہاں کلٹی ہو کے پڑا ہے، کوئی وہاں کلٹی ہو کے پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کے ٹکڑے ہوئے اور دیکھا کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر ہے۔ تو شور مچ گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو کسی نے کہا وہ جوان نہیں ہے ابراہیم، جس کو ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں، وہی ہمارے ان خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا، اسی کا کارنامہ نظر آتا ہے، پکڑو اس کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آئے، پکڑ کر لے گئے بت خانے میں۔ تو انہیں کہنے لگے، یہ ابراہیم تو نے ہمارے بتوں سے یہ معاملہ کیا ہے، ہمارے خداؤں سے؟ ہاں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم ان سے پوچھ لو نا، ان کو کس نے مارا ہے، یہ تو تمہارے خدا بنے ہوئے ہیں نا، ان سے کہو، ان سے پوچھو۔ تو وہ خاموش ہو گئے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ جو بڑا بت درمیان میں رکھا ہے نا، کلاڑا اس کے کندھے پر ہے، تو قاتل تو یہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کلاڑا اسی سے ہاں جی وہ جو برآمد ہوتا ہے نا، کیا آلہ قتل، تو وہ تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے۔ ہاں تو یہ کسی بات سے ناراض ہو گیا ہوگا، ان چھوٹوں کو سب کو کلٹی کر دیا اس نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہاں کہ تم پر تف ہو، ہاں کہ جب یہ اپنا کچھ نہیں کر سکے تو تمہارا کیا کرتے ہوں گے، یہ اپنے کو نہ بچا سکے، یہ تمہارا کیا کریں گے، تمہارا کیا کریں گے۔ نمرود کو خبر دی گئی، انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کو عبرت کا انجام بناؤ، ان کے لیے آگ جلاؤ، اور اتنی آگ جلاؤ کہ بس یہ گرتے ہی ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع کی گئی، کئی مہینوں تک اس میں آگ جلائی گئی، اور وہ آگ کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے، اتنے اونچے اونچے کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اب کوئی قریب جا نہیں سکتا، آگ کے پھینکے کیسے؟ شیطان ہاں ایک شکل میں آیا اور ان کو کہا جو تم لڑائی میں منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکتے ہو قلعوں کو توڑنے کے لیے، اسی میں بٹھاؤ اور دور سے اس کو پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تدبیر بتائی۔ تو انہوں نے منجنیق میں بٹھایا اور ہوا میں پہنچے، وہاں فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی کہ ابراہیم اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو بعض فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں مدد کے لیے بھیج دو ان کی، ہم اس کی مدد کر لیں کہ وہ آگ میں نہ جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تم جاتے ہو مدد کے لیے، تمہاری مدد لیتا ہے تو جا کے کر لو، حکم نہیں دیا۔ تو ہوا میں پہنچے ہیں، ابھی نیچے آگ میں
گرنے والے ہوا بھی آ گئے فرشتے، ابراہیم ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں، حکم دو ابھی بارش برسا کر ساری آگ کو ختم کر دیں، ابھی ہوا سے اس کو دور لے جا کر ختم کر دیں، ہاں آگ کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیا ہے میری مدد کے لیے آئے ہو؟ کہ نہیں، حکم تو نہیں دیا، اجازت سے آئے۔ اما الیکم فلا، تمہاری طرف میری کوئی حاجت نہیں ہے، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔ ابراہیم تم اس حال میں ہو، ہاں جی، اور ابھی آگ میں گرنے والے ہو، کیا وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ جس کے نام پر میں گرایا جا رہا ہوں آگ میں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ حسبی اللہ۔ دل کی توجہ پوری اللہ کی طرف تھی کہ اگر فرشتوں سے کہا اگر اللہ جلانا چاہتا ہے ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے، اور اگر بچانا چاہتا ہے تو تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں، وہ مجھے خود بچا لے گا۔ کہتے جب آگ کے اندر پہنچے ہیں، آگ میں پہنچتے ہی اللہ کا حکم آ گیا آگ کو، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگے، ہاں سلامتی والی ٹھنڈی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جان کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا، کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک۔ مسلم کہتی اس کو ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، یہ اپنی جان کو نہ دیکھے کہ جان جا رہی ہے۔ تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ نمرود نے ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو وہاں آ گئے قریۃ الخلیل فلسطین میں۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد دی، جس بیوی سے بچہ ہوا اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اس بیوی اور بچے کو وہاں جا کے چھوڑو جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں، موت کے سارے سامان ہیں، جاؤ میرے حکم پر چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی کو لیا، بچے کو لیا، روانہ ہو گئے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ جگہ ہے، یہاں چھوڑو، جہاں بیت اللہ ہے وہاں پر، کہ یہاں چھوڑو۔ جب چھوڑا اور واپس مڑے تو بیوی نے دیکھا یہ تو واپس جا رہا ہے، کہ بھئی کیسے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو اللہ نے بولنے سے بھی منع کر دیا تھا کہ راستے بھر جاتے جاتے بولتے رہو، اٹھتے رہو، کھلاتے رہو، پلاتے رہو، جب واپس آؤ تو ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے۔ تو جب 2-3 دفعہ اما ہاجرہ نے پوچھا ان سے کہ کس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، تو کوئی بات نہیں کی، تو سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کے امر کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو ضرور ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے امر آیا ہوگا۔ تو کہا کیا اللہ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ تو زبان سے نہیں کہا، صرف سر کے اشارے سے یوں کہا، ہاں۔ تو وہ بھی ایمان والی، نبی کی صحبت میں رہنے والی اور مسلمان، اس نے بھی اپنی گردن کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، بچے کو نہیں دیکھا، اپنی ذوف کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اب آپ جا سکتے ہو، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ اپنا کام کرو۔ مسلم بیوی بچوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ نے حکم دیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت اور وہ بچہ، اب پانی ختم، کھانا ختم، ہاں جی، اب وہ اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا کہ وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، زم زم، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ ہاں، ساری چیزوں کی حیات اللہ فرماتے ہیں میں نے پانی کے ساتھ رکھی ہے، پانی کے ذریعے سے، جی ہاں،
پھر کچھ دنوں کے بعد آئے بیوی کو دیکھنے، بچے کو دیکھنے، تو اسماعیل کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، توتلی زبان سے کچھ بولنے بھی لگا تھا۔ تو جب واپس گئے، ہاں جی، تو اب اسماعیل علیہ السلام آنکھوں کے سامنے، کوئی بچہ دیکھتے تھے تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے، کوئی بچہ روتے ہوئے، کچھ ہنستے ہوئے، کچھ کھیلتے ہوئے، تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے۔ تو اللہ پاک نے خواب میں ان کو دکھایا کہ اسماعیل کو ہمارے حکم پر ذبح کر، ہمارے نام پر ذبح کر۔ ایک رات خواب دیکھا، دوسری رات خواب دیکھا، تیسری رات خواب دیکھا۔ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے۔ چل پڑے اور پہنچے وہاں، تو بیوی سے کہا کہ بچے کو تیار کرو، میں اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ توریہ استعمال کی، دوست سے ملانا۔ اللہ کی دوست، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کس سے تھی بھائی؟ اللہ سے تھی، اللہ کے خلیل تھے، اور اللہ سے ملانے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو اللہ سے تو آدمی ملے گا کب؟ مرنے کے بعد۔ تو بتا بھی دیا بیوی کو کہ اللہ دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں، توریہ استعمال کیا۔ تو اور اللہ سے آدمی کب ملتا ہے؟ بولو مرنے کے بعد ملاقات ہوگی اللہ سے۔ تو لے کر چلے اور منی میں پہنچے، اور بچے سے کہا کہ بھائی یوں معاملہ ہے، میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ وہ بیٹا بھی نبی کا، اور نبی ماشاءاللہ بننے والا، اس نے کیا کہا؟ ابا جان، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزرو، میری پرواہ نہ کرو، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ پھر خود ہی کہا مجھے اوندھا لٹا دینا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، ایسا نہ ہو کہ آپ کی اور میری نگاہ ملے اور آپ کا ہاتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہل جائے، لرزا جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ اللہ کے حکم کو پورا کر لو، ذبح کر دو مجھے۔ وہ شیطان جو تھا نا پیچھے، وہ گیا اماں ہاجرہ کے پاس اور کیا کہا؟ ارے تیرا بچہ کہاں ہے؟ کہتے باپ کے ساتھ گیا۔ کہاں لے گیا؟ کہ دوست سے ملانے لے گیا۔ ارے نہیں، وہ ذبح کرنے لے گیا، ذبح کرنے ہے۔ کیا کرنے لے گیا؟ ذبح کرنے۔ اس نے کہا بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی ہے، کوئی باپ اپنے بچوں کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ وہ شیطان کہنے لگا کرے گا، یہ کہنے لگی نہیں کرے گا۔ تو شیطان کو سچ بولنا پڑ گیا کہ وہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس پر حاجرہ علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، شیطان، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ کون بنتا ہے بھائی؟ کون بنتا ہے بھائی؟ شیطان بنتا ہے۔ تو شیطان ہے۔ یہ ایک اسماعیل کیا، ہزاروں اسماعیل اللہ کے نام پر قربان۔ باپ قربان کرنے کے لیے تیار، ماں قربان کرنے کے لیے تیار، بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار۔ ہاں، جب پوری قوت سے چھری چلائی، چھری کو کیا حکم تھا؟ کیوں بھائی کوئی مخلوق اپنی طرف سے کوئی نفع نقصان دیتی ہے؟ مخلوق کا نفع نقصان کس کی طرف سے؟ ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے۔ جیسے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ کہ اللہ کا امر نہیں تھا۔ اسی طرح چھری کو بھی اللہ کا امر کہ خبردار اسماعیل کا ایک بال نہیں کٹنا چاہیے، کھال تو دور کی بات ہے، بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ اور نبی میں 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یا پوری طاقت سے چلا رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بچے کو میرے نام پر ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دی ہے، پھیر رہا ہے، تو فرشتہ آیا، اسماعیل علیہ السلام کو نکالا اور ایک مینڈا جنت سے دمبا اس کی چھری کے نیچے کر دیا،
تو وہ چلا تو رہے تھے، جب چل گیا اور خون کا پھوارا بھی نکلا تو اب ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ ہاں اسماعیل قربان ہو گیا، اسماعیل ذبح ہو گیا، کیونکہ آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو جب وہ ذبح ہو گیا، چھری رکھی اور پٹی کھولی، دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل تو کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اسماعیل کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اصل میں اسماعیل کی جو محبت ان کے دیکھنے کی وجہ سے بچوں کو دیکھ دیکھ کر اسماعیل یاد آ رہا تھا، اللہ پاک کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ ابراہیم بچوں کو دیکھ کر اسماعیل کو یاد کرے۔ اس محبت پر چھری رکھوائی تھی، اس محبت پر چھری رکھوائی تھی کہ اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو۔ بیوی بچے کو ادھر چھڑوایا، یہ بیوی بچے، جس بیوی سے اولاد ہوتی ہے نا، اس بیوی سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وطن سے دور کرنا، اس محبت پر چھری رکھوانا کہ اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت کے علاوہ کسی کی محبت غالب نہ ہو۔ اگر بیوی سے محبت ہے تو میری نسبت سے، بچے سے محبت ہے تو میری نسبت سے، میری نسبت سے کسی سے محبت ہے تو اللہ پاک نے کامیاب کر دیا۔ ہاں جی، اور پھر اللہ نے اس گھرانے کی اس قربانی پر بیت اللہ کی تعمیر کروائی ان سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، یہ ہدایت کا مرکز۔ اللہ نے ان کی قربانی پر اور فرمایا اب تمہیں امام بنائیں گے، لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو آپ فرمایا آواز لگاؤ کہ لوگ میرے گھر کی طرف آئیں، حج کے لیے، عمرے کے لیے، عبادات کے لیے، طواف کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری آواز تو ان پہاڑوں کے درمیان رہ جائے گی، پوری دنیا میں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا اور اللہ کے لیے پہنچانا کوئی مشکل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اللہ نے ساری دنیا میں آواز پہنچائی، جنہوں نے سن کر لبیک کہا اللہ نے ان کو سعادت نصیب فرمائی، حتیٰ کہ ابھی ماں کے پیٹوں میں تھے وہاں بھی آواز پہنچائی، حتیٰ کہ ابھی عالم ارواح میں تھے وہاں بھی آواز ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے پہنچا دی، وہاں روح میں سے اللہ لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آئیں۔ کہتے جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ اتنی دفعہ اس کو حرمین اور بیت اللہ کی حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کا مرکز بنایا اور ان کو امام بنایا، اور انہوں نے ہی یہ دعا مانگی کہ میں پہلا مسلمان ہوں، میری اس آنے والی جو ہے نسل میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جماعت بنا دے، مسلمانوں کی جماعت بنا دے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ میں کس پر ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، هو سماکم المسلمین۔ کس نے ہمارا نام رکھا ہے بھائی؟ بولو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان۔ مسلم کون ہے؟ جان کی پرواہ نہیں کرتا، وطن کی پرواہ نہیں کرتا، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت میں اس امت میں یہاں نبی بھیج اور ایک امت بھیج
تاکہ یہاں پر ایک ماحول اور فضا بن جائے، تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں. ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے مانگی ہوئی امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں لاکھوں گھرانے اللہ کے دین پر قربان کروائے. ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر قربان کرایا، ہاں، اور اللہ نے کتنا ان کو آگے بڑھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر قربان کیے اور اپنے ماننے والوں کو اس قربانی پہ ڈالا. حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، سب بیوی بچے، ہاں، سب کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور محنت کرتے کرتے ساری دنیا میں ان کی قبریں بن گئی، ساری دنیا میں. تو اس امت میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا. امتیں تو پہلی نبیوں کی بھی تھی، لیکن اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر امت ہے، افضل امت ہے، خیر امت ہے. کیوں کہ نبیوں والا کام کرے گی، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، یہ اس امت کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. جی ہاں. تو بھائی اللہ پاک ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے ہمیں یہ اونچا کام عطا فرمایا. تو ہم خود بھی مسلمان عملی طور پر بنیں اور دوسروں کو بھی عملی طور پر مسلمان بننے کے لیے محنت کریں، اور جو حضور کی امت دعوت ہے ان پر بھی محنت کر کے ان کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھلوائیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا، یہ کڑن تھی، یہ فکر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جانے والا. یہ غم و فکر آپ کو لوگوں کے پیچھے پھراتا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کلمہ پڑھ لو، کلمے والی زندگی گزار لو، تفلحو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. یہ دن کو آپ کو لوگوں کے پیچھے پھراتا تھا، کیونکہ وہ غم تھا، وہ کڑن تھی، وہ فکر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے کہا حضرت یہودی کا جنازہ. کہاں ہے تو یہودی کا جنازہ، لیکن ہے تو میرا امتی. مر کے کہاں گیا؟ مر کے کہاں گیا؟ یہ جہنم میں گیا، میرا امتی ہے. ایک یہودی کا بچہ آپ کی مجلس میں آتا تھا، کچھ دن نظر نہیں آیا، تو حضور نے پوچھا کہ وہ جوان جو آتا تھا مجلس میں ہمارے، وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا حضرت وہ بیمار ہے. کہ چلو اس کی بیمار پرسی کر کے آئے، عیادت کر کے آئے. جب اس کے گھر گئے تو دیکھا وہ بیچارہ آخری سانسوں میں تھا. حضور نے فوراً دعوت دی، قل لا الہ الا اللہ. 4 مہینے پورے ہو جائیں گے. جی ہاں. تو اس وقت بڑھانا آسان ہے. تو جو چلے سے 3 چلے، 20 دن سے 3 چلے، 10 دن سے 3 چلے، 6 روزے سے 3 چلے، جو کہہ کے میں 3 چلے پورے کر کے جاؤں گا، وہ کھڑے ہو کے زیارت کراؤ. 3 چلے نقد، ارادہ نہیں، نقد. جو تیار ہے کہ میں انشاءاللہ 3 چلے پورے کر کے جاؤں گا، 3 چلے سے پہلے نہیں جاؤں گا. ہاں، پہلے نہیں جاؤں گا. شیطان کہتا ہے ارے تیرے تو بہت سے کام ہیں پیچھے. ہاں جی، اس کام